रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हमारी खुशकिस्मती भी है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जो किसी तारफ की मोहताज नहीं है और क्रिश्चियन कम्युनिटी में ना सिर्फ इंग्लिस्तान में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में एक क्रेडिबल नाम है, एक बड़ा नाम है, जो कि मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करते हैं कि अपने जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनको किसी ना किसी तरह से उनकी आवाज़ बना जा सके, किसी तरीके से उनकी मदद की जा सके। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन डॉक्टर पीटर जे डेविड साहब, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और उन्हें अर्ली जो अपनी एजुकेशन थी वो गॉर्डन कॉलेज से हासिल की और उसके बाद इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ पर वो तकरीबन 40-45 सालों से मुकीम है। और वहाँ पर जैसे ये इन्होंने अपना MBBS किया, डॉक्टरेट कंप्लीट की और वहाँ पर एक अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, एक नर्सिंग होम रन कर रहे हैं और इसके साथ साथ नाजरीन ये ऑनररी लेक्चरर भी है किंग्स कॉलेज जो है वहाँ पर, मेडिकल कॉलेज। और आज हम उनको आपके शो में हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला और हमारे लिए एजाज की बात है, आपसे समझेंगे भी क्योंकि आप चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के भी अटॉर्नी हैं, सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं पाकिस्तान में और जाहिर ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। बहुत शुक्रिया आज हम सब में ज्वाइन करने के लिए। साजिद साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पे, आपके प्रोग्राम पे हाज़िरी दे सकूं। हम आपका प्रोग्राम लंदन में रेगुलरली देखते हैं और आपकी जो आवाज़ जो आप हमारी कम्युनिटी के लिए उठाते हैं, ख़ास तौर पे हाल ही में एडवर्ड कॉलेज के हवाले से आपके जो प्रोग्राम हैं उसमें जो हाईलाइट करते हैं आप हमारे मसाइल, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया आपके मोहब्बत का, प्यार का, सारी बातों का। बहुत थैंक यू वेरी मच सर। अभी जब आप आए हैं पाकिस्तान तो इसका विजिट के हवाले से थोड़ा सा बता सके नाज़रीन, क्योंकि आप सियालकोट भी गए जी, क्योंकि आप अटॉर्नी भी हैं प्रॉपर्टी के हवाले से भी। जो मेरा मेन जो प्रॉब्लम तो नहीं, जो मेरी जिम्मेवारी थी इस विजिट पे वो थी फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर की चेयरमैन की हैसियत से मेरी टर्म ख़त्म हुई है, तो वो आखिरी मीटिंग थी 3 साल के बाद। अच्छा। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं उस कॉलेज का 3 साल तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन रहा और इसमें मैंने कोशिश की कि जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो भी मेरी नॉलेज है एजुकेशन के हवाले से, वो इस्तेमाल करूं उस कॉलेज के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए, जो हमारे सब कम्युनिटी के लिए और मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र है। हम देखते रहे 3 साल, आपने कहा कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही आपके सारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की और जैसे भी मैनेजमेंट चलती रही जी। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने 3 साल कंप्लीट किए। थैंक यू। उसके अलावा मेरा काम था चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के हवाले से, वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कोर्ट में मेरी अपीयरेंस थी। मैं आपको बताता चलूँ कि वो अपीयरेंस जो थी वो मरे कॉलेज के जो क्रिश्चियन फॉर्मर जो पहले एम्प्लॉइज़ हैं, वो कुछ क्वार्टर हैं वहाँ पे और 1-2 कोठियाँ भी हैं, वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं जो मसीही हैं और जिन्होंने चर्च की खिदमत की हुई है। तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है मरे कॉलेज की, वो कोशिश कर रहे थे कि उनको निकाल दे वहाँ से। जो प्रिंसिपल है उनके जावेद बिल्ला जी जावेद अख्तर, हमने इस पर रिपोर्ट भी की आपने। जी हाँ, जावेद बिल्ला साहब आए थे। मैं खुद उस हेयरिंग में था और मुझे मौका दिया गया कि मैं बात कर सकूं और मैंने बिल्ला साहब से हाथ भी मिलाया और उनके साथ बात करने की कोशिश भी की। तो उसका जो रिज़ल्ट निकला है
بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان لوگوں کو نکالیں گے. ہم نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا اور رزلٹ نکلا ہے کہ ہمارے وہاں جانے سے خدا کی مہربانی سے اور ہمارے جو بڑے اچھے وکیل ہیں نجیب داؤد خان صاحب، ہم ان کو آغا کہتے ہیں، ان کی جو بحث کے رزلٹ میں جج نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں وہ وہی رہے گی، وہ وہی رہیں گے. بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد جو بات تھی وہ ایڈورڈ کالج کی تھی، اس کے حوالے سے مجھے بلایا گیا تھا کہ میں آ کے جناب صدر صاحب کو ملوں، اور میں وہاں پہ میٹنگ میں گیا کل، اور اس میٹنگ میں میرے ساتھ جناب عزت مآب ہمفری پیٹر صاحب جو تھے بشپ آف پشاور وہ تھے، اور میرے ساتھ تھے نیئر صاحب، جو بریگیڈیئر نیئر صاحب جو پرنسپل ہیں وہ تھے. اور ہم نے اپنا وقف ان دو اچھے لوگوں کو بتایا. وہ یہ تھا کہ اگرچہ کے پی کے کی حکومت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ایڈورڈ کالج جو ہے وہ نیشنلائز نہیں ہوا، اور جو ان کا پرنسپل ہے وہ اس کو نہیں چھیڑیں گے، پھر بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور اس فیصلے کے خلاف ہم نے اپیل کی ہے جو پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے، جس میں میری دانش میں یہ کہا گیا ہے کہ کالج جو ہے وہ نیشنلائز کیا جا چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ آپ سے بات کریں گے. آپ نے کہا کہ اس کمیشن سے کل آپ کی جب میٹنگ ہوئی تو کے پی کے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ کبھی نیشنلائز نہیں ہوا، جبکہ وہ سٹینڈس لے رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے کہ یہ 1972 میں نیشنلائز ہو گیا تھا. کیا اس کمیشن کے بننے کے بعد کوئی نئی ڈیولپمنٹ آپ بتا رہے ہیں اس چیز؟ یہ کمیشن جب بنی تو وہ اس لیے بنی کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کے پی کے گورنمنٹ کی پوزیشن میں تبدیلی آئی ہے. کوئی ریٹن ہے اس میں؟ نہیں، ابھی آج شام کو وہ پبلش ہو رہی ہے ان کی رپورٹ. انہوں نے جو ہمیں بتایا ان کی تبدیلی یہ تھی کہ گورنمنٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس بات کو کی فکر نہ کریں کہ ہائی کورٹ کے کہنے کے مطابق، ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کالج جو ہے وہ نیشنلائز ہو چکا ہے، کیونکہ یہ میری دانش میں یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اس کے خلاف ہمیں یہ کوشش کی گئی، یہ کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ میں اس کی اپیل نہ کریں، کیونکہ ہم کے پی کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے، ایشورنس دیں گے کہ ہم نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آنریبل کورٹ، ہائی کورٹ، اس نے ایک ڈیسیجن لے لیا کہ یہ نیشنلائز ہو گیا تھا 1972 میں. کے پی گورنمنٹ کی کیا حیثیت ہوگی اس ڈیسیجن کو کہنا کہ یہ نہیں ہے، جب تک وہ سپریم کورٹ سے نہ ڈیسیجن آ جائے؟ آپ کی بات بالکل صحیح. اس میں کیا کہ گورنمنٹ کی کوئی اور چال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میرا جو ایکسپرٹیز ہے پروفیشنل سر، وہ میں ڈاکٹر ہوں، اس حوالے سے. مگر آپ بہت سارے بورڈز پہ بھی سرو کرتے ہیں. جی میں ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری دانش میں اگر کسی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، کوئی بھی فیصلہ دیا ہے، جب تک اس کورٹ کا فیصلے کو چیلنج نہ کیا جائے اور اس کی ہائر کورٹ سے اس کو جو ہے اوور ٹرن نہ کیا جائے، تو فیصلہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہتا ہے. برقرار ہے، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ چونکہ برقرار رہے گا فیصلہ، تو اس لیے ہم کوئی بھی ایشورنس، یا وہ ایشورنس کے پی کی گورنمنٹ کی ہو، یا کسی کمیشن کی ہو، یا کسی آنریبل پرسن کی ہو، جو ہم ان کو سلام ضرور کریں گے، ان کی آنر کو،
ان کو رسپیکٹ کریں گے، لیکن چونکہ یہ معاملہ کورٹ کے اندر کورٹ کا ہے، یہ کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گا. مگر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ کرسچنز کا ہے، کرسچن کمیونٹی کا ہے. جو کمیشن بنا ہوا ہے وہ ون مین کمیشن ہے اور اس میں رمیش صاحب ہیں، تو کیا اچھا نہ ہو کہ کرسچنز کو بھی ایڈ کیا جاتا اس میں؟ یہ بات جو ہے وہ ہم اس بات کو بڑی فکر سے دیکھتے ہیں کہ ہماری کرسچن کمیونٹی کو پی ٹی آئی گورنمنٹ مسلسل نظر انداز کر رہی ہے. ہمارا سینٹر میں کوئی منسٹر نہیں ہے، اگر پنجاب میں ہے تو وہ بھی نام ہی کا منسٹر ہے، اس کے پاس نہ کوئی واضح فیس بک کا واضح ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور جہاں تک میری جو معلومات ہیں، کوئی ایسا کام انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے ابھی تک نہیں کیا. ہو سکتا ہے آج شام تک کو کیا ہو، جو مجھے معلوم نہیں ہے. وہ ایسا انہوں نے کام نہیں کیا جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا منسٹر ہے. مسئلہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہ ہمارے چنیدہ نہیں ہیں، وہ اس گورنمنٹ کے یا جو پچھلی والی گورنمنٹ سے ان کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. اپنی مرضی سے یہ لوگ رکھتے ہیں. جو سب سے زیادہ خاموش طبقہ، جس کو خاموش کرایا جا سکے، جس کو آسانی سے خاموش کرایا جا سکے، جس کو دبایا جا سکے، جس کو یہ کہا جا سکے تم بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے، کھڑا ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے، وہ ایسے منسٹر ڈھونڈتے ہیں اور ایسے ہی رہے ہیں. اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ہماری کمیونٹی جو ہے ترقی نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ چھیڑ دیا جو کہ میں نے آگے جا کے پوچھنا تھا آپ سے کہ اسمبلیز کے حوالہ سے، کیونکہ ہم ان کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں اور ایک بہت بڑی آواز ہے کرسچن کمیونٹی کی کہ ہمیں سلیکٹڈ نمائندے نہیں چاہیے بلکہ الیکٹڈ چاہیے، جو الیکشنز لڑ کر آئیں. بشپ ہمفری صاحب سے بات ہوئی ہماری، آپ سن بھی سکتے ہیں. مسیح پارلیمنٹیرینز کو لفٹ بھی نہیں کرا رہے وہ. ہاں جی سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. کسی کی بات تو سن لینا. مجھے یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ ہمارے ایم این ایز جا کے ہمارے جو جمشید ٹامس ہیں اور شنیلا روت ہیں 3 دن تک پرائم منسٹر کے آفس کے باہر بیٹھے رہے ہیں. کسی نے انہیں گھاس بھی نہیں ڈالی. یہ ہماری حیثیت ہے، سنوائی نہیں ہو رہی. انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ ہمیں سلیکشن نہیں چاہیے، ہمیں الیکشنز چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ جب تک ہم اپنے نمائندگان کو خود چنیں گے نہیں، وہ ہمارے نمائندگان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. ابھی جو بیٹھے ہیں ان سے مایوسی ہے. مایوسی اس لیے ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتا. جب کوئی بات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ دروازہ نہیں کھولتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نمائندگان ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں چنا ہے، آپ واپس چلے جائیں. ہم تو آئے ہیں، ہمیں تو ہماری پارٹی کی جو ہائی کمان ہے انہوں نے چنا ہے. اب وہ ہائی کمان والے بھی جو ہیں کئی دفعہ ان لوگوں کو چنتے ہیں جن سے ان کو کوئی مفاد وابستہ ہو. کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ ایسے نااہل بندے کو چنیں جو ان کے سامنے صرف سر جھکائے، سر اٹھائے نہ. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑا گہرا نظر رکھتے ہیں ان کی ساری پرفارمنس پر، اور ہماری امید ہے کہ کمیونٹی تک یہ بات پہنچے گی آپ کی. اب ایک سوال میرا پیدا ہوتا ہے یہاں پر، آپ اٹارنی بھی ہیں، پاور آف اٹارنی آپ کے پاس ہے، چرچ کی زمین بک سکتی ہے کہ نہیں؟ سر، نہ چرچ کی زمین بک سکتی ہے، نہ ہی اس کو لیز کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو کرائے پہ دی جا سکتا ہے، نہ ہی کسی ایسے طریقے سے اس کو ڈسپوز کیا جا سکتا ہے جس میں اس کی کنٹینیوس یوز پہ کوئی اثر پڑے. تو آپ نے فرمایا کہ کرائے پہ بھی نہیں دیا جا سکتا. نہیں دے سکتا جب تک سینٹرل گورنمنٹ سے اجازت نہ دی. میں 2007 سے اٹارنی ہوں چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا. بشپ
پرویز سیمل نے کوشش کی کہ وہ شلوخ ہسپتال کو بیچے، اور شنید ہے کہ انہوں نے وہ کافی پیسے لیے. آپ کا کہنا ہے کہ جلال پور جٹا جٹا والا، ہم نے ان کو سو کیا اور اس کے رزلٹ میں وہ بھاگ گئے. اس کے اوپر ہم نے اسٹے آرڈر بھی لیا ہوا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو وہ ایئرپورٹ سے اریسٹ، وہ ابھی پاکستان آ نہیں سکتے، نہیں آ سکتے. 7 سال سے ڈائسس آف سیالکوٹ میں جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی زمین نہیں بکی اس کے بعد. گڈ. تو اس کا مطلب ایک کلیئر کیجئے گا چیز، یہ سینٹرل گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر آپ پھر زمین بیچ سکتے ہیں؟ یہاں جو مالک ہے، جیسے اگر کوئی ضرورت ہو، چرچ آف اسکاٹ لینڈ کو ابھی آگے ہو سکتا ہے آپ بات کریں ٹرسٹ کی، اگر ضرورت پڑی ٹرسٹ جب بنے گا تو اگر اس میں کوئی ایکسپینسز ہوئے تو چرچ آف اسکاٹ لینڈ جو ہے اجازت لے گا سینٹرل گورنمنٹ سے کہ یہ زمین ہے کہ ہم بیچنا چاہتے ہیں، اور اس کا یہ پرپس ہے تاکہ ہم اس کو زمین کو بیچ کے تو جو ٹیکس ہے جو واجب ہوگا جب وہ ساری جو پراپرٹی ہے وہ ٹرسٹ میں جائے گی، اگر ضرورت پڑی تو ہم کریں گے. لیکن بغیر سینٹرل گورنمنٹ سے پوچھے 1 انچ زمین بک نہیں سکتی. اور آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ 7 سالوں میں کوئی زمین نہیں بکی، اور جو پہلے والی بکی ہوئی ہیں جی وہ ہم کوشش کریں ریکور کرنے کی. آپ کوشش کر رہے ہیں ریکور کرنے کی، اور آپ کس کے اوپر بینک کر رہے ہیں زیادہ؟ بشپ صاحب کے اوپر کہ بشپ صاحب کریں گے سارا؟ نہیں، بشپ صاحب کی جو ذمہ داری ہے وہ زمین کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ وہ بیچیں یا اس کو لیز دیں. ان کا جو ہے یہ کام ہے کہ وہ ڈائسس کو چلائیں، کہ ڈائسس کے وہ ریلیجس ہیڈ ہیں، ڈائسس کو چلائیں، اسکول کو چلائیں، چرچز کو چلائیں. ان کا یہ کام نہیں ہے، اور نہ ہی چرچ آف اسکاٹ لینڈ کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی زمین بیچ سکے. اچھا، ایک ہم نے سوال پوچھا جب ہم گئے کہ ہم نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا جو زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں بکی ہیں آپ واپس ریکور کروا سکتے ہیں؟ تو آپ سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کہا. ہم شاید پراپرٹیز واپس نہ لے پائیں، کیونکہ جہاں پہ ایکڑوں کے حساب سے زمین بک گئی ہے وہاں پہ لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل میں ہیں، آگے سے آگے بک گئے ہیں. جو بک گئی ہیں ان کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے. نہیں، I am not a good administrator, I am a good pastor. That's what. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم زمینیں ریکور کر سکیں. میں آپ کو یہ دیکھیں، بشپ صاحب میرے لیے بہت عزت کی جگہ ہے، اور میں ان کو 30 سال سے جانتا ہوں. میں ان کے متعلق بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے یہ پتہ چلے کہ کوئی ہمارا اختلاف ہے، کیونکہ نہیں ہے ہمارا کوئی اختلاف. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بشپ صاحب کا زمین کے حوالے سے، خرید و فروخت کرنے کے حوالے سے یا اس کو واپس لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ہیں کہ ہم واپس لیں وہ جگہ. میں نے ابھی دیکھیں، اس ملک میں جو سلسلہ ہے زمینوں کو واپس لینے کا یہ آسان نہیں ہے. سال نہیں 25 سال 20 سال لگ جاتے ہیں ایک ہی زمین کو واپس لینے کے لیے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اور کئی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مقدمے جیتے بھی ہیں. ایک آپ جب کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے بتایا، میں نے آپ کو گزارش کی کہ ہم نے اسٹے آرڈر لیا تاکہ وہ زمین، وہ کوارٹر جو ہمارے ہیں اس میں ہمارے بندے ہیں، کم کو نکالے نہ. یہ صرف ایک مثال ہے جس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زمین ہمارے پاس رہے. مگر ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں مرے کالج کے، وہ 2000 روپے کرایہ دے رہے ہیں 1 کنال سے زیادہ بڑے گھر کا، تو کیا یہ دیکھیں اگین یہ ہے مینجمنٹ کا. مینجمنٹ جو ہے زمین کی وہ بشپ صاحب کا پرابلم ہے. میں پیسے سے ڈیل نہیں کرتا، میں نے پیسے سے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا. بشپ صاحب سے سوال یہی پوچھا. بشپ ہاں آپ نے بشپ صاحب سوال کیا بھائی آپ ان سے کرایہ بڑھاتے ہیں تو یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. دیکھیں اب یہ ہے مینجمنٹ. کل یہ بات ہم کر رہے تھے
کہ ہر ایک وہ چرچ کا لیڈر جو یہ میں اب آپ بات کر رہے ہیں کہ میرا جو اتنا کام میں کرتا ہوں، میں نے یہ بات لیڈرشپ کی اپنے بورڈ آف گورنرز میں اٹھائی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چرچ لیڈر کو ٹرین کریں. یہ بات لیڈرشپ کی ہے، یہ مینجمنٹ کی ہے. ہم کیسے لوگوں سے 200 کی بجائے 2000 لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی دیکھو اگر آپ یہ نہیں کر کے تو اس کے یہ مسائل ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو زیادہ پیسے دیں. ہمیں اپنے لوگوں کو ایک مثالی لیڈر کے حساب سے پیش کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اگر لیڈرشپ بھی کہیں غلطی کر رہی ہو، ایک آپ ہی کی پراپرٹی اسکاٹ لینڈ چرچ کی پراپرٹی ہے سیالکوٹ میں، جس کے اوپر ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے جس کے سریے کھڑے ہوئے ہیں. وہ تقریباً 98 میں کانٹریکٹ سائن ہوا تھا 12,000 روپے رینٹ پر. ہماری ڈائسس کا اس ہسپتال سے کانٹریکٹ تھا کرایہ دینے کا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک جب سے میں آیا ہوں اور ہمارے پاس جو بکس ہیں 2012 سے، اس میں کرایہ نہیں ہے. تو بشپ صاحب کب رینٹ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا؟ یہ جہاں تک مجھے معلوم ہے 1998 میں ہوا تھا. اور تب سے 2012 تک رینٹ ملتا رہا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا کہ 2012 کے بعد نہیں ملا. اور کتنا رینٹ تھا؟ رینٹ کوئی زیادہ نہیں تھا، کوئی 12,000 کے قریب ہے. تو جگہ کتنی ہے بشپ صاحب؟ کوئی 20-22 کنال کے قریب ہے. تو کوئی چرچ کے ساتھ کوئی ایسا ہے، کوئی مطلب چرچ کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنی ہماری کرایہ بنتا ہے، اور جگہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرے کالج کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پہ اپروچ کریں، تو کیا ان سے بھی کرائے کے لیے بات کریں گے آپ؟ ان سے ہم ضرور جب اس قابل ہوں گے کہ when you say قابل، تو کیا مطلب قابل؟ دیکھیں ہمارے پاس فائنینشیل پرابلمس ہیں، بہت زیادہ ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو ہاتھ ڈال کے تو آپ شروع کر دیں تو اس میں پیسے کا تو استعمال ہوتا ہے. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کا قدم اٹھائیں جس سے ہم کرایہ لے سکیں. 1998 سے آج تک ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں ملا اس کا. اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ میں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. تو وہ ایک جگہ ایک ایسے شخص کی اس وقت انہیں قابض ہیں جو کسی زمانے میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ کے اٹرنی تھے، اور انہوں نے اپنے اٹرنی ہوتے ہوئے وہ زمین اپنی ملکیت میں لے لی ہے. اب اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے وہ بہت پاورفل پولیٹیشین ہیں، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طریقہ سے واپس آ جائے. اور ابھی بھی قانون سے بالاتر، قانون سے بالاتر نہیں ہے، لیکن اس میں جب تک ہم بشپ صاحب کی مدد جو ہے وہ چاہیے، کمیونٹی کی مدد چاہیے. بشپ صاحب کہتے ہیں میں بہت کمزور ہوں، میں نہیں لے سکتا واپس. دیکھیں اب دیکھیں یہ ہے لیڈرشپ کا ایشو ہے. جب یہ آتا ہے کہ کوئی بڑا زبردست پولیٹیشین ہو تو اب کہتے ہیں کمزور ہیں. پھر یہ کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم ایسے عہدوں کو قبول نہ کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کریں. اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت زبردست کام. جب میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا نیا اٹرنی بنا تو ایک جگہ میں خالی کروانے کے لیے وزیرآباد گیا تو آئی واز شاٹڈ. انہوں نے مجھے لائیو انہوں نے فائر کیا میرے پہ. اور تو میں تو پھر بھاگنا پڑا مجھے. تو اس میں اور وہ بعد میں ہم نے اس کو خالی کروایا. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ اور یہ اس میں جو صاحب ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ نہیں دیتے. اب آپ وہ بھی لیڈر بھی ہیں اور وہ رہتے بھی ہیں. کس چیز کے لیڈر ہیں اس طرح کے جو وہ اپنے آپ کو وہ تو مسلم لیگ نون کے تھے نا جی. انہوں نے ان کی سب سے اسٹرانگ جو ان کا جو اسٹرینگتھ ہے وہ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ. وہ بھی لیڈر تھے. اس کے بعد ان کی بیوی بھی انہوں نے جب وہ خود نہ بن سکے تو وہ بیوی کو کر دیا اور آگے وہ لیڈر تھیں. تو یہ
سلیکٹڈ لیڈرشپ کی سر یہ بات ہوتی ہے. ایک کل جیسے آپ بڑے ہسٹوریکل ڈے پہ آئے ہوئے پاکستان میں, کل ایک بہت بڑی راہداری کھولی گئی, بہت اچھا گڈ ول جیسچر گیا ہمارا سکھ کمیونٹی کے لیے, اور انڈیا کو ایک میسج گیا کہ پاکستان جو ہے وہ پیس کی طرف جانا چاہ رہا ہے, نہ کہ وہ تصادم کی طرف جانا چاہ رہا ہے. اور یہ جو کرتار پورا کوریڈور کھولا گیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں بہت 72 سالوں کی تپسیا تھی ان کی سکھ برادری کی, کہ ان کے لیے راہ کھولا گیا تاکہ وہ اپنے مقدس مقامات پر جا سکیں. جب ہم نے تھوڑا سا انالیسس کرنے کی کوشش کی تو سکھ کمیونٹی جو ہے پاکستان میں بہت کم ہے. 8,800 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ. جب ہم نے کمپیریزن کیا پاکستان کے کرسچنز کے ساتھ تو 17 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں پاکستان میں کرسچنز جو ہیں, مگر راہداری ان کے لیے کھول دی گئی ہے. مگر کرسچنز کے پاس اتنا بڑا ووٹ بینک ہونے کے باوجود آج تک یہ آواز نہیں اٹھا سکے کہ جو اسرائیل میں مقدس مقامات ہیں, یروشلم جا سکتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنے مقدس مقام, ہمارے لیے تو وہی مقدس جگہیں ہیں, تو وہ آواز ابھی تک ان کی طرف سے نہیں ہے. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مگر تحریک انصاف آئی ہوئی نہیں, دیکھو تحریک انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ انصاف جب سے یہ آئے ہیں. انصاف کا لفظ بڑا اچھا ہے, لیکن چونکہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو میں کہتا ہوں انصاف نہیں ہے. میں روز عدالتوں میں جاتا ہوں اور فیصلہ لینے کے لیے جاتا ہوں, تاریخ لے کے واپس انگلینڈ چلا جاتا ہوں. اب یہ بڑی اچھی ٹیلی ویژن تھی, کل میں نے دیکھی تھی کرتارپور کے بارڈر کی, اور میں سکھ کمیونٹی کو سلام پیش کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے 8,800 ووٹ ہوتے ہوئے اتنا بڑا کام کر دکھایا ہے. لیکن اس میں یہ بات ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ کسی کمیونٹی کے لیے اس حکومت نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ان کی بہتر ہے. ہم اس کمیونٹی کے لیے عمران خان صاحب کو اور ان کی گورنمنٹ کو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ ایک اور بھی کمیونٹی ہے. ہم بھی 72 سال سے پڑے ہوئے ہیں. ہم اس کمیونٹی کا نام اس کرسچن کمیونٹی اگر وہ بھول گئے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو کرسچن کمیونٹی کے کسی ایسی لیڈر کا نام نہیں جانتے جس کو اس قابل سمجھے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, تو ہم یہ بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ کمیونٹی ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تو 70% ایجوکیشن اس کمیونٹی نے دی. ایسا ہی ہے. 70% جو میڈیکل سپورٹ تھی جو اس نے دی. فورمن کرسچن کالج جو تھا اس وقت, اس نے 2 ہاسٹل کھول دیے ان لوگوں کے لیے جب وہ نقل مکانی کر رہے تھے, تو اس وقت وہ آئے, اور جب وہ بیمار تھے تو وہاں اس سے UCH شروع ہوا. تو یہ وہ کمیونٹی ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, یہ وہ کمیونٹی ہے جس کے ووٹ سے پنجاب ان کو ملا. تو یہ وہ کمیونٹی ہے. اگر یہ نہیں مانتے تحریک تو یہ ساری باتیں ہیں, اگر ان کو نہیں معلوم تو ان کو تاریخ کی کتابیں پڑھنی چاہیے, یا ہمیں بتائیں تو ہمیں ان کو بتائیں. مطلب وہ ساری باتیں ٹھیک ہے, ہمارے نمائندے, پھر بات وہاں پر آ جاتی ہے, نظر یہ آتا ہے کہ سکھ نمائندے ایسے ہیں جو اپنی قوم کی آواز بنتے ہیں, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نمائندوں نے سوچا بھی شاید نہیں ہوگا اس بارے میں کہ ان کے 8,800 ووٹ ہے, ہمارے 17 لاکھ ووٹ ہے, ہمیں تو کچھ ملتا نہیں ہے. لیکن دیکھیے نا, یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ بدقسمتی دور تک نہیں جائے گی جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا. لیکن یہ سسٹم تبدیل کوئی کرے گا نہیں. یہ ہماری جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یا جو پہلے تھی, یہ جو آئیں گی, ان کے لیے یہ بات بالکل ان کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی کریڈیبل پولیٹیشین یہاں آئے جو اپنی قوم کی آواز بن سکے. تو یہ ذمہ داری آپ پہ ہے, یہ ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے سر پہ کفن باندھے ہوئے ہیں, ان لوگوں پہ ہے جو شہباز بھٹی جیسے ہیں, ان لوگوں پہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ
ان لوگوں کی زبان ہے جو بے زبان ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کو یہ پوری طرح سے چارج کیا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ یہ ان لوگوں کو نہیں ہے جو ٹیلی فون نہیں اٹھاتے اور جو بات کرتے ہیں تو ان کے زبان میں ان کی جو ان کے جو ہونٹ ہیں وہ کب کو پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے، نہ ان کی ٹریننگ ہے، نہ ان کی کوئی ایسی بات ان میں ہے کہ یہ کہنا کافی نہیں۔ اب میں ایک جگہ تھا پچھلے، تو ایک وہاں پہ خاتون تھی، انہوں نے کہا جی کہ جب میں عمران خان کو دیکھتی ہوں تو ان کی شکل سے مجھے جیزس کرائسٹ کا جو ہے چہرہ وہ نظر آتا ہے۔ آپ نام لے سکتے، شنیلا روت صاحبہ نے کہا تھا یہ، میں اس پارٹی میں تھا، آپ اس میں تھے؟ میں تھا، مجھے بلایا گیا تھا، اور انہوں نے جو کہ میں ممکن تھا کہ میں کھڑا ہو کے تو ان کو بتاتا کہ یہ بات جو ہے اگر آپ باہر کریں، کوئی آپ کو بلاسفیمی کے حوالے سے پوچھ پرچیز شروع ہو سکتی ہے آپ سے، لیکن کیا فائدہ؟ ان لوگوں کو بالکل نہ اپنی ذات کی، نہ اپنی کمیونٹی کی فکر ہے اور نہ ہی شرم ہے۔ اچھا، آپ پہلے بھی ذکر کرتے کافی مایوس نظر آتے ہیں آپ جتنے بھی ہمارے سلیکٹڈ نمائندے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی صرف آپ اتنے کنسرن نہیں، بہت سارے دوسرے بھی کتنے کنسرن ہیں کہ بھائی ہمارے ایشوز جنہوں نے ایڈریس کرنے ہیں، جنہوں نے پوائنٹ آف آرڈر لگانا ہے، جنہوں نے کالنگ اٹینشن لگوانی ہے، وہ تو خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کا انالیسز ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ ہے، کہاں پہ کوئی کمی ہے، کہاں پہ غلطی ہے کرسچن کمیونٹی کی لیڈرشپ میں؟ کیا چرچ لیڈرشپ اس طرح سے رول نہیں پلے کر پا رہی، پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح سے رول نہیں پلے کر پا رہی، یا ہماری کمیونٹی جو ہے اس میں بھی یونٹی نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے اس میں ایجوکیشن نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تب تک ہم اس کمیونٹی سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ کر سکے۔ جب ہم کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مشکل ہو تو اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے ہمیشہ سے، چرچ نے میں سوچتا ہوں پوری کوشش کی ہے۔ دیکھو چرچ کے 20 اسکول ہیں، 25 اسکول ہیں سارے ملک میں، جہاں پہ چرچ کے اسکول نہیں ہیں، کیا وہاں پہ ہماری کمیونٹی کے جو پادری صاحبان ہیں کیا ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں جو بچے جو ہیں وہ کسی اسکول نہیں جاتے؟ چرچ ہیں، ان کو شام کو ہال بنایا جائے تاکہ اس ہال میں بچوں کو پڑھایا جائے جو صبح اسکول جاتے ہیں تاکہ ان کی ٹیوشنیں کی جا سکیں۔ یہ ہو سکتا ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی چرچ والے ہمارے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ نہیں دیتے، چلو یہ تو لاہور کی بات ہو گئی یا ان جگہ کی بات ہوئی جہاں پہ چرچ کے اسکول ہیں۔ اگر چرچ کے اسکول ہیں ہی نہیں تو چرچ کو ہم یہ کہتے رہیں، میں چرچ کا شہدائی نہیں ہوں، چرچ میں بہت کمزوریاں ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایجوکیشن جو ہے یہ صرف ایف سی کالج کی ذمہ داری ہے یا جو چرچ ہے وہ اسکولوں کی ذمہ داری ہے، تو سر یہ اچھی بات نہیں، غلط بات ہے۔ اس لیے کہ یہ ہر ایک پادری صاحب کی ضرورت ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور ان بچوں کو بھی تعلیم دیں جو ان کی کلیسیا کے۔ بالکل بہت بڑی بات آپ نے کی۔ میں نہ تو بشپ ہوں نہ پادری ہوں، مگر ہم نے بھی ایک چھوٹا سا سینٹر چلایا ہے دی انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ لیڈرز کے نام سے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ The Institute of Emerging Leaders was established with the vision of producing visionary leaders from within the Christian community who would lead the community with planned programs, ensuring their dignity, honor and pride by attaining professional education
and are placed in high-ranking positions in the mainstream of the country. TL is the first institution of its kind that is dedicatedly playing the much required role of strengthening academic education and emphasizes professional growth and personality development of students, instilling visionary leadership qualities for addressing the challenges being faced by the Christians in the country. The program includes career counseling for helping them select white-collar professions by exposing them to the various superior services both in the public and private sectors. It provides political awareness to the students and makes them aware of the parameters of good governance, importance of rule of law, minority rights, significance of interfaith harmony for a peaceful coexistence, and most importantly, maintaining the balance between rights and obligations for becoming exemplary law-abiding students of Pakistan. Thus, TL is providing Christian youth with prospects to excel and mature into a generation that will live in the society with their heads held high and who are the flag bearers for the generations to follow. The objectives of TL are preparing Christian leaders who are well educated, well versed, and well equipped to ably lead the community and shoulder their problems in finding sustainable solutions. Provide the best possible environment for educating their minds and spirits in light of the commandments of God. Equip the Christian youth with appropriate and marketable knowledge and skills so that they can participate in nation building alongside the other citizens of Pakistan. Open the doors of opportunities for the Christian youth by guiding them towards successful careers to strengthen confidence in their abilities. Blotting out the stigma of the derogatory name that the Christians of Pakistan have been entitled by providing Christian youth the vision and determination to achieve professional education and rise to the mainstream. The Institute of Emerging Leaders TL ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کا ویژن یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے مسیحی بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہوں۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرسچن لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور ہمارا جو مقصد اس وقت ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے والے 10 سے 15 سالوں میں ہم اپنی جنریشن کو تیار کر سکیں، ہم اس جنریشن کو تیار کر سکیں اس طرح آنے والے تمام چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے۔ اور یہ کب ہو سکے گا؟ جب ہم مل کر اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دیں گے۔ ٹی ایل وہ ادارہ ہے جو کہ تمام غریب اور مستحق بچوں کو مفت تعلیم دے رہا ہے، اور یہ تعلیم عام تعلیم نہیں ہے، یہ وہ تعلیم ہے جو ایلیٹ سکولز کی سٹینڈرڈز ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو مسیحی بستے ہیں ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا جا سکے، انگلش سکلز پیدا کی جا سکے، اور وہ جو کھوئی ہوئی ایک ساکھ ہے اس کو بحال کیا جا سکے، اور اس جو ایک ڈیروگیٹری ورڈ ہے جو کہ شاید ان حکومتوں نے تو نہیں چینج کرنا مگر ہمیں خود تبدیل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو بلند کر کے، اپنے معیار کو بلند کر کے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جوڈیشری میں لے کے آئیں اپنے بچوں کو، ہمارے بچے بیوروکریسی میں آئیں، ہمارے بچے پاک فوج میں آئیں، انجینئرز بنیں، ڈاکٹرز بنیں، پائلٹس بنیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم پاکستانی جو ہیں، تمام پاکستان پڑھا لکھا پاکستان ہے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ان بچوں کو اس قابل بنا دیجئے تاکہ آنے والی جو ہماری نسل ہے سر اٹھا کر پاکستان میں رہ سکے جو ہماری دھرتی ماں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ہم یہاں پہ فری ایجوکیشن دیتے ہیں بچوں کو، اور ہماری کوشش یہ ہے، میں نے بہت دفعہ پادری صاحبان سے بھی پوچھا، معذرت کے ساتھ بشپ صاحبان سے بھی پوچھا، کیونکہ ہمارے راتوں رات مشنز کھڑی ہو جاتی ہیں، نئی سے نئی مشن آ جاتی ہے۔ میں جب ان سے پوچھتا ہوں بہار کالونی میں کتنے پادری ہیں تو تقریباً 2500 سے 3000 پادری ہیں، اور جب میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کتنے سائنٹسٹ نکالے آپ نے، کتنے بیوروکریٹس نکالے آپ نے، کتنے انجینئرز یا فوجی بڑی پوزیشنز پہ نکالے آپ نے، کتنے جج نکالے آپ نے، خاموشی جواب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ویژن کی بھی کمی کہیں نظر آتی ہے ہمیں۔ لیڈر تو
कहते हैं कि इट पुट्टो तो लीडर है मगर विजनरी लीडर्स नहीं है हमारे पास, विजनरी लीडर की कमी है। फेसबुक भरा पड़ा लीडर्स का, अगर आप देखें फेसबुक पे, फेसबुक भरा पड़ा मगर प्रैक्टिकल कितना हो रहा है, अमल कितना किया जा रहा है, विजन की भी कमी है। मैंने बिशप साहब से, फिर मैं बिशप साहब की तरफ आऊंगा, बिशप ऑफ सियालकोट का, मैंने कहा कि आपका विजन क्या है सियालकोट डायसिस को लेकर, आप ऐसा सुन सकते हैं? देखिए, मेरा विजन दूसरों से हट के तो नहीं होगा। मैं इससे ये बात में फिर आई गो बैक टू, जब मैं पढ़ाता हूँ तो इट इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ट्रेनिंग लीडरशिप फॉर नेशनल हेल्थ सर्विस इन ग्रेट ब्रिटेन। नेशनल हेल्थ सर्विस इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। तो हम अपने कॉलेज में जो डॉक्टर बनते हैं उनको लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि लीडरशिप इज़ नॉट एट द टॉप, लीडरशिप इज़ ऑन एवरी लेवल। अब देखें, अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, अब आप पार्लियामेंट हाउस में जाएं तो वहाँ पे सामने आपको एक चौकीदार नज़र आएगा, चौकीदार के इर्द गिर्द 5-6 चौकीदार और भी हैं। अब उनमें एक स्ट्रक्चर है कि सबसे बड़ा चौकीदार कौन है, उसके बाद छोटे छोटे, जब वो नहीं होता, जब वो आता है तो ये दरवाज़ा खोलते सब कुछ। लीडरशिप को ये नहीं मतलब कि सिर्फ पार्लियामेंट में इमरान साहब लीडरशिप है, लीडरशिप इज़ ऑन एवरी लेवल, हर एक डिपार्टमेंट में लेवल। जैसे मैं कोई कॉलेज है तो वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो 5 हिस्से हैं, एक फैकल्टी ये है, उसमें हर एक में लीडरशिप है, उसमें ट्रेनिंग होती है। अगर ये बिशप साहब कहते हैं तो मैं उनसे मालूम, मैं जानता हूँ, जो आपने जिन बिशप का जिक्र किया, अगर उन्होंने ये बात किया विजन नहीं है तो उनमें इनका कसूर है ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि विजन होती क्या है। विजन का मतलब ये नहीं होता कि आंखों में से, विजन का मतलब होता है टू थिंक 20 years ahead, not only to think 20 years ahead, but to prepare yourself for the worst possible scenario and the best possible scenario and the fallback position, and how to manage the human resources, how to manage the finances, how to manage bad weather, how to manage unexpected earthquake or the flood. ये सारी बातें जो होती हैं, ये सारी, लेकिन उनको तो यही है कि बिशप बन गए तो खैर ही खैरा। तो अब बाकी आपने अगर कहा उनके पास विजन नहीं है तो उसमें कसूर उनका तो कसूर नहीं है ना, तो क्योंकि वो ही नेवर थॉट कि उनको जो है ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिल जाएगी। बड़े अच्छे 5 साल हो गए। हाँ, तो उसमें ट्रेनिंग नहीं ना। चर्च डज नॉट हैव फैसिलिटीज़ टू ट्रेन इट्स लीडर्स, नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं एफसी कॉलेज में, अब कोशिश कर रहे हैं हम कि एफसी कॉलेज में ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। इस प्रोग्राम के बाद जो भी मेरे बाकी मानदा दोस्त थे वो भी मुझे छोड़ चले जाएंगे, लेकिन मैं बात जो है, मेरी ज़ुबान ऐसी है कि मैं जब मैं बात करता हूँ तो मैं सिर्फ सच बात कर सकता हूँ। हमारे भी काफ़ी दोस्त छोड़ चुके हैं मुझे, मगर हम भी सच्ची बात ही करते हैं। हम सीधी साफ बात करते हैं। उसकी वजह है कि अगर हम ये कहें कि हमारी दोस्त की वजह से कि किसी पे हाथ हौला रखें तो ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका कम्युनिटी का चैनल है, हम आपको सलाम करते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे में बहुत कमज़ोरियाँ हैं, मैं बहुत गुनहगार हूँ, और उसमें सबसे जो कमज़ोरी ये भी है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। अब देखें, लीडरशिप जो है इट कम्स आफ्टर एजुकेशन। एजुकेशन जो है बहुत कम है, गुर्बत हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। जो भी लीडर्स आता है सबसे पहले अपनी भूख, फिर उसके बाद वीज़ा, फिर उसके बाद ये होती है कि जितना हम इकट्ठा कर लें पता नहीं कल फिर लीडर आना है या नहीं आना, तो ये सारी बातें हैं। जब हम लोगों को पढ़ाएंगे देन वी हैव ए चॉइस। अभी हमारे पास चॉइस नहीं है। अच्छा, ब्रिटिश कम्युनिटी जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जी, बड़ी वाइब्रेंट नज़र आई हमें। अभी जो हुआ
ایڈورڈز کالج کے حوالے سے، اور کئی مجھے فون کالز بھی ہیں، میسیجز ہیں کہ ہم نے ریڈ زون کو دیکھ کے بہت فالو کیا ہے اور وہ کافی اس کو آرگنائز کیا گیا. اکٹھے ہو کر اگر بڑا کوئی ایونٹ کریں تو کتنے کامیاب ہم ہوں گے وہاں پہ؟ میری دانش میں یہ سب سے پہلا موقع ہے جب ہماری کمیونٹی جو ہے ایڈورڈز کالج کے حوالے سے اکٹھی ہوئی ہے، اور میں اس حوالے سے دو اشخاص کو سنگل آؤٹ کرتا ہوں. وہ ہیں میرے مینٹور، بڑے مہربان جو ہیں جناب جیمز شیرا صاحب جی، ان کو، اور ینگ جو لوگ ہیں ان میں سے کاشان بینٹ وہ کونسلر ہیں، اور اس کے ساتھ جو ان کے معاونین ہیں جان باسکو، مائیکل میسی اور آصف مل. اگر میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو جانتا نہیں یا ان کا کردار کم ہے، لیکن کیونکہ وقت کم ہے اس کی وجہ سے سارے ملک سے لوگ جو ہیں وہ وہاں آئے. اس کا مطلب اس دفعہ بہت یونائٹڈ تھا. اس وقت جو اس سلسلے میں ہماری قوم جو ہے، خاص طور پہ برٹن جو ہے، اس میں اس حوالے سے اس کی اویئرنیس آئی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو برٹش پاکستانی ہیں، کرسچن جو ہیں، انہوں نے سمجھا ہے کہ وقت آیا ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں. اسی کمیونٹی کے حوالے سے میں آپ نے تو سب کچھ کور کیا ہوا ہے کہ 2 میٹنگز ہم نے نفیس زکریا صاحب سے کی جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں، یہ شیرا صاحب نے ارینج کیا اس کو. اس کے بعد جو ہے ہم وہاں پہ ہم نے ایک بنایا ہے فرینڈز آف ایڈورڈز کالج، جہاں ہم پیسے جمع کریں گے، ان کو بھیجیں گے اور پولیٹیکل اور فزیکل اور فائنینشیل سپورٹ ان کو کریں گے. یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں اس کا یہ اثر ہے کہ اس وقت ہم یہاں پہ سٹل صاحب کے ساتھ کل بیٹھے اور ان کو ہم نے یہ کہا، جرأت سے کہا کہ ہم اس فیصلے کو جو پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے تسلیم نہیں کرتے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. اگر ہماری کمیونٹی کی آواز ہمارے ساتھ نہ ہوتی ہم یہ نہیں کر سکتے. بڑی اچھی بات ہے کہ یہ کرسچن کمیونٹی بھی اب متحرک ہے، اور ہماری ہم سب ٹی وی کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے ہمارے اوورسیز بھی ہیں، جو ہمارے لوکل بھی ہیں، ان تک بھی جو مسئلے مسائل ان کو پہنچایا جا سکے، کیونکہ ہم انفارم کرتے ہیں ان کو اور ان کو ہم اویئر کرتے ہیں کہ ان کو بھی موبلائز ہونے کی ضرورت. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ بڑی اچھی ویو آئی ہے اور بڑا اچھا میسج گیا ہے اکراس دا کنٹری، بلکہ انٹرنیشنل میسج گیا ہے آپ کو سارا. یہ آخر میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ اپنے چرچ کو، چرچ لیڈرشپ کو، اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کرسچن کمیونٹی کو؟ میں سب سے پہلے آپ کا جو پروگرام ہے وہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے میں اپنا جو درخواست ہے یا میسج ہے وہ ان لوگوں کو دوں گا جو اس ملک سے باہر رہتے ہیں، جیسے وہ دبئی میں رہتے ہیں، یا وہ یورپ میں رہتے ہیں، یا وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، یا وہ امریکہ میں رہتے ہیں، یا کینیڈا میں رہتے ہیں. میسج سر ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہی آپ اپنے خاندان کے اشخاص کی فہرست بنائیں، اور اس میں خاندان میں اپنے جو چاچے مامے ہیں ان کو بھی شامل کریں، اور سب سے جو غریب ترین آپ اس خاندان میں کو بندہ ہے اس کے ایک بچے کو کہیں گے کہ یہ بچے کی تعلیم میرے ذمہ داری. یہ میں ہمیشہ اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ کہتا ہوں، گیٹ وے پہ. ہر تھرسڈے کو میں یہ پروگرام کرتا ہوں 8:30 لنڈن ٹائم میں. بات کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ 711 اسکائی ہے نہ. ہم 10 سال سے پروگرام کر رہے ہیں اور یہی میں بات کرتا ہوں. ایک آپ بچہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ایک بچہ آپ ڈھونڈ لیں،
اپنے ہی خاندان سے سب سے غریب ہو دوجے نو چھڑ دیو, وہ تانوں نہیں پسند تو چھڑ دیو. اپنے کوئی بندہ یہ نہیں کہتا میرے خاندان میں کوئی غریب بندہ نہیں ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اور سب سے میں کہتا ہوں یہ سارے پرابلم ہمارے اسی دن ختم. 10 سال کے بعد ہمارے بچے جو ہیں ایجوکیٹڈ ہوں گے, سانوں کسی کا ترلا پان بھی لوڑ ہی نہیں پینی. یہ میرا آپ سب سے بڑا میسیج ہے, میں وہاں پہ دیتا ہوں. پھر یہ کہتا ہوں ایک بندہ ایک بچہ جو ہے, میں اس کو $15 یا 15 پاؤنڈ یا 15 یورو پر منتھ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے بچوں کو میکڈونلڈ لے کے جائیں تو 2 بچوں کو آئے تو آپ کے 16 پاؤنڈ لگتے ہیں. صرف 15 پاؤنڈ جو ہے یا 10 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ دو یار, کچھ دو صحیح بھی, اور کسی کو نہ دیں, اپنے گھر بھیجیں. اور اچھا میسیج ہے ناظرین. اگر ہم یہ کرنے لگ پڑیں تو میرا خیال ہے کہ 16 سال میں ہم پوری ایک نسل تیار کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پولیٹیشنز کے لیے, اور پولیٹیشین کے لیے میرا جو ہے وہ بڑا سخت, وہ یہ ہے کہ خدا کا خوف کریں. اگر آپ کو کسی نے اپنی قوم کے نام پہ چن ہی لیا ہے تو اگر آپ کو کوئی ٹیلی فون کرے تو خدا را اس ٹیلی فون کا, اچھا کس کی اتنی ہمت ہے آپ کو فون نہیں کریں؟ آپ کسی کو فون کر دیں. آپ کسی اپنے نوکر کو کہیں کہ کسی MNA کو فون کرے, اگر کوئی اٹھائے فون تو پھر مجھے تو آپ کہتے ہیں کہ گردن میں سریا آ جاتا. دیکھیں ان کو یہ ہے کہ کیا انٹرسٹ ہے ان کو فون کرنے کا. کسی نے ہمارے پولیٹیشین جو ہیں پاکستانی مسیحی لوگ ہیں, ان کو فون کر کے یہ تو نہیں پتہ کرنا کہ موسم کیسا ہے آپ کا ادھر. وہ کام ہی کہنا ہے نا جی, وہ کہنا یار سانو تبھی تو اٹھاتے نہیں. اور سانو کی ضرورت ہے کسی کا کام کرن دی. ان کو کسی نے کوئی ٹریننگ نہیں دی کہ آپ ٹیلی فون کریں یا سنیں تو اپنی کمیونٹی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, ان کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں دستہ سبھی جو میرے دوست بھائی بہن ہیں اور سارے میرے یار بھی نے بڑے, لیکن انہوں نے بھی یہ کہ خدا دا خوف کرو یار, کتنی دیر تسی گورنمنٹ بیٹھے رہو گے. یہ گورنمنٹ نے جانا ہی جانا ہے, کوئی نہ کوئی آنا ہی آنا ہے. کوئی نہ کوئی آنا ہے. چرچ لیڈرشپ کے لیے کیا ہے؟ چرچ لیڈر کے لیے ہے ٹریننگ. ایوری باڈی ہو کمز, جو بھی بندہ پادری بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کو وہ ایڈمنسٹریٹر سمجھنا شروع کرتا ہے. وہ اکاؤنٹنٹ بھی نہیں ہو سکتا, وہ ایڈمنسٹریٹر بھی نہیں ہو سکتا. اس کا کام ہے دعا کروانی. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وہی کام اس کو کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ان کی ٹریننگ جو ہے سیمنریوں میں, اس میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ بیسک اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے, بیسک ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے, اور لوگوں کے ساتھ تمیز میں کیسے بات کرنی ہے. سوائے اس کے تو یہی بتایا جائے کہ پیدائش کی 5ویں جو باب ہے اس کی 6ٹھی آدمی کیا لکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتا سکیں گے ہمیں کہ چرچ کو جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے چرچ کو کیسا گرو کر رہا ہے, کیسی گروتھ آپ دیکھتے ہیں چرچ کے حوالے سے؟ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مین سٹریم چرچ جو ہے اس میں بہت کم آثار یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ گرو کر رہے ہیں. ریئلی میں نہیں دیکھتا کہ مین سٹریم چرچ جس میں کیتھولک پروٹسٹنٹ چرچ میں جو چرچ آف پاکستان جو ہے یا پریسبیٹیرین چرچ ہے, اس کے میں بیسیکلی پرابلم جو ہے وہ لیڈرشپ کا ہے. اس میں پرابلم جو ہے ٹریننگ ہے جیسے ہم نے کہا ہے, اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا پرابلم ہے. تو چونکہ یہ سارے پرابلم سالو نہیں ہو رہے, ایڈریس بھی نہیں ہو رہے میرا خیال, تو ایڈریس بھی نہیں ہو رہے, تو اس کے حوالے سے جو آزاد چرچ ہے وہ بہت تیزی سے ترقی پا رہے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد پادری صاحبان جو تھے وہ اپنے آپ کو بشپ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں بشپ آف پاکستان ہوں, بشپ ایشیا ہوں, بشپ دنیا کا ہوں. اب تو
اس کی سمپل وجہ ہے کہ جو مین چرچ جو ہے وہ اپنے جو پرسٹیج کرنے والے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو پوری نہیں کر رہے. وہ تو کیس کچہری میں پڑے ہوئے ہیں زیادہ تر. تو وہ جو آپ نے لوگوں کے ڈیولپمنٹ میں پیسہ لگانا ہے وہ آپ کیس کچہری میں لگا رہے ہیں، وکیلوں کو دے رہے ہیں، یہ یہاں پہ خرچے ہو رہے ہیں ان کے. تو اس کی جو گیپ کو جو پر کرنے والے ہیں ان کی بھی چونکہ نہ اپنی ٹریننگ ہے، وہ صرف سائیکولوجیکل طور پہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں، جو ان کی سائیکولوجیکل جو ہے یا ریلیجس ضروریات ہیں، ان کو پوری کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ چرچ جو ہے، آزاد چرچ جو ہے، وہ بہت پھیل رہا ہے. اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈینجر ہے. ڈینجر اگر ہے تو وہ یہ ہے، چونکہ یہ اسٹرکچر چرچ نہیں ہے تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو ہمارے ان چرچوں کو ہے جو کافی دیر سے اس میں اسٹیبلش ہوئے ہیں. آج یہ چرچ جو آزاد چرچ ہیں، جہاں پہ ہزاروں کے حساب سے ان کے لوگ ملنے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں، ان کی ضروریات جو فزیکل تو نہیں، ان کی جو ایموشنل اور ان کی جو ریلیجس ضروریات وہ پوری کی جا رہی ہیں. لیکن اس میں دیر از اے میجر ڈینجر کہ یہ بھی جو ہے ایکسپلائٹ کریں گے لوگوں کو، کیونکہ ان کی بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اور یہ سب سے اگین وہی بات آتی ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم نے کون سی جگہ ہمارے لیے اچھی ہے جانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، ملنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. اٹس آل ایجوکیشن سر. صحیح. آل ایجوکیشن. جب تک آپ لوگوں ایجوکیشن جو ہے وہ لوگوں کو اکیلا چلنا سکھاتی ہے. کئی دفعہ ہم زندگی میں اکیلے ہوتے ہیں، ہمیں کسی سے صلاح لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہوتا. ایجوکیشن اس وقت ہمارے کام آتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو پڑھا ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. ایجوکیشن گیوز اس اے چوائس ٹو تھنک فار دی سولوشنس. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سر. آج ہمارے لیے بہت لرننگ تھی. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. جی ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیٹر جے ڈیوڈ صاحب تھے، جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے پاکستانی ہے، مگر پچھلے 40-45 سال سے انگلینڈ میں مقیم ہے. آپ نے ان کا درد بھی سنا. انہوں نے جو کہا کہ چرچ میں لیڈرشپ کی کمی ہے، ٹریننگ کی کمی ہے. اور اسی طرح سے ہمیں دیکھا کہ جب وہ پراپرٹی کی ہم نے بات کی، چرچ کی پراپرٹی کی، اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب نے کہتے ہیں جیسے فولاد کی دیوار پر بھی کھڑے ہو گئے سیالکوٹ ڈائسس میں، اور 7 سال سے کوئی بھی پراپرٹی، ناظرین آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہوگی کہ نہیں بکنے دی، بلکہ اس کو ریکور کرنے کی کوشش کی بھی ریکور. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کنسرن ان کا رہا ان ساری گفتگو میں، وہ یہ تھا کہ جو ہمارے نمائندے سلیکٹڈ ہیں، جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ناکارہ ہیں. معذرت کے ساتھ کہوں گا کیونکہ یہ کنسرن نہ صرف ڈاکٹر صاحب کا بلکہ بہت سارے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی آ رہا ہے کہ یہ جو نمائندے ہیں شاید یا تو ان کے کان اس طرح سے سن نہیں پا رہے، یا زبان لڑکھڑاتی ہے، یا سوچ کی کمی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو نہیں ایڈریس کر پا رہے. اور جس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرسچن کمیونٹی خاص طور پہ بات ہم کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ پیچھے ڈکلائن، ڈیٹیریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اس وقت سوچنے کا مقام یہ ہے کہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی. لیڈرشپ تو ہمارے درمیان سے آنی ہے. ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کہیں ہم اپنی کمیونٹی کو تو نہیں دغا دے رہے، کہیں ہم اپنی کمیونٹی کا نام مس یوز تو نہیں کر رہے اسمبلی کے سیٹس لینے کے لیے. ناظرین، وقت آ گیا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، یونائٹڈ ہوں. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ برٹش کمیونٹی، ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ اس دفعہ کافی زیادہ منظم یونائٹڈ تھی ایڈورڈس کالج کے حوالہ سے. میرا خیال ہے کہ اگر دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مسیحی بستے ہیں یونائٹڈ ہو جائیں، اور وہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کی کہ
ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں, اپنی فیملی کا ہو, اگر فیملی میں نہیں تو باہر سے اڈاپٹ کر لیں. آپ 16 سال میں ایک ایسی جنریشن کریٹ کر دیں گے جو کہ دنیا میں ریکگنائز کی جائے گی. اس کے ساتھ میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ اپنے بچوں کو میتھمیٹکس سکھائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف لے کے جائیں. آج کا جو دور ہے میتھمیٹکس کہیں بھی ہوگی, اگر آپ کے بچے میتھمیٹکس میں ٹھیک ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں مار نہیں کھائیں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان کو لے کے جائیں تاکہ یہ کرسچن ہے, ایک جو ڈیروگیٹری ورڈ ہے, جو دھبا لگا ہوا ہے وہ ادھر سے نکل سکے, اور یہ بھی پڑھی لکھی قوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر سر فخر سے بلند کر سکے. ناظرین, ہمارے شو کو دیکھنے کا شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.